अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की सरगर्मी 3.5 प्रोग्रामिंग टाइम 3.5 सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। न्यू में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम एक फाइल बनाते हैं। आज की क्लास में हम बाब नंबर 3 की सरगर्मी 3.5 और प्रोग्रामिंग 3.5 सीखेंगे, उनको समझेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं और इसको ये बताते हैं कहाँ पर महफूज करना है और फिर इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम लेके आएंगे। प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले समझते हैं और समझने के बाद फिर हम इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, यानी कि चलाते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम है क्या। सरगर्मी 3.5 एक प्रोग्राम लिखें जो 2 इंटीजर इनपुट ले। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा कि 2 इंटीजर जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा टाइप का नाम है, 2 इंटीजर इनपुट ले और सारफ से कहे कि 1 से 4 के दरमियान अपना इंतखाब दर्ज करे, फिर प्रोग्राम दिए गए टेबल के मुताबिक ऑपरेशन अंजाम दे और नतीजा बताए। हमारे पास एक टेबल है सरगर्मी 3.5 में, वो टेबल ये है। टेबल में लिखा हुआ 1 जो है वो किसके लिए है, जमा के लिए। जो 2 है वो किसके लिए है, वो तफरीक के लिए। और जो 3 है वो किसके लिए है, वो है ज़रब के लिए। और जो 4 है वो किसके लिए है, वो है तकसीम के लिए। अब हमने क्या करना है कि हमने सारफ से 2 इंटीजर इनपुट के तौर पे लेने हैं। मिसाल के तौर पे हम सारफ से 2 इंटीजर इनपुट के तौर पे लेते हैं तो सारफ हमें एक इंटीजर देता है 12 और एक इंटीजर देता है सारफ हमें 2। जब ये 2 इंटीजर इनपुट के तौर पे सारफ हमें दे देगा तो फिर हम सारफ से ये कहेंगे कि ये जो टेबल है इस टेबल को देखते हुए एक इंतखाब करे, यानी कि क्या वो इन दोनों, ये जो दोनों कीमतें हैं, क्या इन दोनों को आपस में जमा करना चाहता है सारफ, या नंबर 2 पे क्या सारफ इन दोनों को तफरीक करना चाहता है आपस में, या नंबर 3 पे क्या सारफ इनको आपस में ज़रब देना चाहता है, या नंबर 4 पे क्या सारफ इनको आपस में तकसीम करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे जमा, दूसरे नंबर पे तफरीक, तीसरे नंबर पे ज़रब और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, तकसीम। तो सारफ से हमने ये 2 कीमतें इनपुट के तौर पे लेनी है और हमारे सवाल में हमें बता दिया गया है कि जो कीमतें हमने लेनी है उनकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो आए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो प्रोग्राम है उसको लिखना शुरू करते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हेडर के अंदर आकर हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, इनके फाइल्स को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहली फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h। फिर हम फाइल इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। फिर हम फाइल इंक्लूड करते हैं conio.h जिसमें getch फंक्शन होता है जो हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकने में मदद देता है। और फिर हम आज एक और फाइल जो है वो इंक्लूड करेंगे, math इसका नाम है math.h। यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज का और उसमें कुछ रियाजी के सवालात हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो रियाजी से मुतल्लिक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप math.h की फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। आज के सवाल में जो हम करने के लिए जा रहे हैं सरगर्मी 3.5, उसमें बहुत ज़्यादा हम रियाजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये सीखने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जब कभी रियाजी के मुतल्लिक हमने कुछ करना हो तो फिर आप math.h को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे void main, यानी कि मेन का फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं, और फिर यहाँ से मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो हमारी शुरू हो जाएगी। फिर हमने ये टेबल लिख लिया, ये टेबल हमारी किताब के अंदर हमारे सवाल में दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्रोग्राम को पहले अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि प्रोग्राम को हम चलाएंगे।
تو یہاں سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو کمنٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے اس کو کمنٹ کریں گے، یہاں پہ ایسے اور یہاں پہ اس طرح سے۔ تو یہاں سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ویریبل جو ہے وہ لیا ہے اے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ رکھی ہے انٹیجر، پھر دوسرا ویریبل ہم نے لیا ہے بی اور اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی رکھی ہے انٹیجر، اور پھر تیسرا ویریبل لیا ہے ایک انٹ، دوبارہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ، اور اس کا نام رکھا ہے آپشن یعنی کہ انتخاب۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم صارف سے یہ کہیں گے کہ صارف ہمیں اپنی پہلی قیمت دے، پہلا نمبر دے، اور پھر ہمیں دوسرا نمبر دے۔ پہلا نمبر لینے کے لیے کیا کیا، یہاں پہ لکھا پرنٹ ایف پلیز انٹر یور فرسٹ نمبر، کہ آپ کا جو پہلا نمبر ہے آپ اس کو انٹر کریں، اس کو لکھیں۔ تو جیسے ہی صارف اس کو لکھے گا تو ہم کیا کریں گے، اسکین ایف فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے اس قیمت کو اپنے ویریبل اے کے اندر محفوظ کر لیں گے یہاں پہ۔ پھر صارف سے ہم کہیں گے کہ ایک تو آپ نے دے دیا، اب دوسرا بھی دے دیں، تو لکھیں گے پرنٹ ایف پلیز انٹر یور سیکنڈ نمبر، کہ اپنا جو دوسرا نمبر ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو صارف کیا کرے گا، صارف ہمیں دوسرا نمبر بھی دے گا، اور ہم اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے دوسرا نمبر بھی اپنے ویریبل بی کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، پھر لکھیں گے پرنٹ ایف پلیز سلیکٹ یور آپریشن۔ یہ جو ہمارے پاس جمع، تفریق، ضرب اور یہ ہمارے پاس جو تقسیم کے یہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ آپریشنز ہیں، یعنی کہ دو قیمتوں کے درمیان جو کیا وہ جمع ہو رہی ہیں، کیا وہ تفریق ہو رہی ہیں، کیا وہ ضرب ہو رہی ہیں، یا کیا وہ تقسیم ہو رہی ہیں، تو یہ کیا لگ رہا ہے، ان میں آپریشن لگ رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس انتخاب ہے جن کو ہم چوائس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جب ہم نے لکھ دیا پلیز سلیکٹ یور آپریشن، کہ اپنا آپریشن سلیکٹ کریں، اس کے نیچے دوبارہ ہم کیا کریں گے، پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ جو ایک ہے اگر آپ اس کو انتخاب کریں گے تو یہ جمع کے لیے ہے، یہاں پہ ہم جمع لکھ بھی دیتے ہیں اس طریقے سے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ اگر آپ دو انتخاب کریں گے، یہ ہم نے اسکیپ سیکوینس کا استعمال کیا ہے لائن کو آگے لے جانے کے لیے، ان کے کرسر کو نیچے لے کے آنے کے لیے۔ دو کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہے، یہ تفریق کے لیے ہے۔ پھر ہم نے لکھا ہے کہ اگر آپ تین کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہے، یہ ضرب دینے کے لیے ہے۔ اور اگر آپ چار کا استعمال کرتے ہیں تو چار کس کے لیے ہے، چار جو ہے وہ تقسیم کے لیے ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے سارے کا سارا لکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے اس طریقے سے، اور یہاں پہ جب صارف یہاں سے انتخاب کرے گا کہ میں نے دو نمبر جو دیے ہیں، کیا میں نے ان کو آپس میں جمع کرنا ہے، یا میں نے ان کو تفریق کرنا ہے، یا ضرب دینی ہے، یا تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کو ہم محفوظ کر لیں گے اسکین ایف فنکشن کی مدد سے فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ویریبل آپشن کے اندر، جو کہ ہم نے یہاں پہ اوپر ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد اب اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم یہاں پہ if else if کنڈیشن لکھیں گے۔ ہم کہیں گے if آپشن برابر ایک کے، کہ اگر آپشن جو ہے وہ یہ جو ہم نے دو دفعہ برابر برابر کا نشان لگایا ہے، ایک دفعہ ہو تو وہ ہوتا ہے سائن کا، دو دفعہ ہو تو وہ ہوتا ہے برابر کا۔ اگر آپشن برابر ہے ایک کے تو کیا کرو، یہ والا کوڈ چلا دو، یہ کوڈ چل جائے گا۔ اگر آپشن برابر ہے دو کے تو یہ والا کوڈ چلا دو۔ اب یہ کوڈ کیا ہے، ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر آپشن برابر ہے تین کے تو یہ والا کوڈ چلا دو، اگر آپشن برابر ہے چار کے تو یہ والا کوڈ چلا دو، اور اگر یہ چاروں کی چاروں آپشنز یعنی کہ ان چاروں کے چاروں انتخابات میں سے کوئی بھی انتخاب صارف نے نہیں کیا تو پھر یہ والا جو کوڈ ہے اس کو چلا دو۔ اب اگر صارف پہلا انتخاب کرے گا تو کیا ہوگا، پرنٹ ایف لکھا آ جائے گا یور ریزلٹ از فارمیٹ اسپیسیفائر، جو کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ہے، اور ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اے پلس بی۔ اب اے پلس بی کیا ہے، ایک ایکسپریشن۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلباء، جب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایک ویریبل کی قیمت کو اپنی سکرین کے اوپر دکھاتے ہیں فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کرتے ہوئے، تو تب ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کوئی بھی صحیح ایکسپریشن جو ہے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کی قیمت ہمیں نظر آ جائے گی۔ تو اے پلس بی ہوگی، یعنی کہ
A کی قیمت جمع B کی قیمت، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے ہمیں کہاں پہ سکرین کے اوپر نظر آ جائے گا۔ اور پھر صارف اگر 2 کا انتخاب کرتا ہے تو 2 کا انتخاب کرنے کے بعد یہ والا کوڈ چلے گا، اور یہ کوڈ کیا کرے گا؟ بہت ہی آسان ہے، یور ریزلٹ از، جس طریقے سے A جمع B ہوا ہے اسی طریقے سے A تفریق B ہو جائے گا، اور یہاں پہ ہمیں کیا ہوگا کہ فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے A تفریق B ہو کے ہمارے سامنے نتیجہ آ جائے گا۔ صارف نے اگر انتخاب کیا نمبر 3 کا، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جو پہلا نمبر ہوگا وہ ضرب ہو جائے گا دوسرے نمبر کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلا دوسرے کے ساتھ جمع ہو رہا تھا، یہاں سے پہلے میں سے دوسرا تفریق ہو رہا تھا، اور یہاں پہ پہلا دوسرے کے ساتھ ضرب ہو جائے گا۔ اور اگر صارف انتخاب کرتا ہے 4 کا، تو کیا ہوگا؟ پہلا جو نمبر ہے وہ تقسیم ہو جائے گا کس پہ؟ دوسرے نمبر پہ۔ اور پھر یہاں پہ اگر ان چاروں میں سے کوئی انتخاب نہیں ہے تو پھر آ جائے گا لکھا ہوا سوری۔ اب ہم اس کو پہلے بیلڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایرر تو نہیں ہے، تو ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں آیا۔ اس کو اب ہم چلاتے ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کو چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لکھا ہوا پلیز انٹر یور فرسٹ نمبر۔ اب پہلا نمبر ہم دیتے ہیں مثال کے طور پہ 12، پھر پلیز انٹر یور سیکنڈ نمبر، پلیز انٹر یور سیکنڈ نمبر یعنی کہ دوسرا نمبر، پھر ہم دیتے ہیں 2۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا پلیز سلیکٹ یور آپریشن 1 فار جمع 2 یعنی کہ 1 جمع کے لیے، 2 سبٹریکشن کے لیے، 3 ملٹیپلیکیشن اور 4 ڈویژن۔ 1 جو جمع کے لیے، 2 تفریق کے لیے، 3 ضرب کے لیے اور 4 تقسیم کے لیے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو 2 نمبر ہے 12 اور 2، اگر ہم مثال کے طور پہ اگر یہ چاہیں کہ یہ دونوں آپس میں جمع ہو جائے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 1 اور انٹر کریں گے، تو یہ دیکھیں 12 اور 2 14 ہو کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ 12 اور 2 ہے، اور یہ دونوں آپس میں 12 میں سے 2 تفریق ہو جائے، 2 لکھیں گے تو یہ دیکھیں تفریق ہو کے یہاں پہ 10 رہ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہیں کہ 12 میں سے 2 ان کو ہم آپس میں ضرب دے دیں تو آپ 3 لکھیں گے تو یہ ضرب ہو کے یہاں پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 12 اور 2 ہمارے پاس آیا تو ان کو ہم کیا کر دیں؟ آپس میں تقسیم کر دیں، تو آپ یہاں پہ 4 لکھیں گے تو یہ تقسیم ہو کے اس کا جواب 6 آ جائے گا۔ اور پھر اگر آپ 2 نمبر دیتے ہیں اور یہاں پہ ان چاروں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرتے، 8 لکھ دیتے ہیں، تو آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا سوری کہ ان میں سے آپ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے 2 انٹیجر جو ہے وہ ایک صارف سے لیے، اور لینے کے بعد پھر ہم نے ان کے اوپر جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا آپریٹر جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اب ہم اپنے اس سوال کو یہاں پہ کومنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم پروگرامنگ ٹائم ہے ہماری کتاب کے اندر 3.5 باب نمبر 3 میں، اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ پروگرامنگ ٹائم 3.5 ہے کیا؟ پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ جس طریقے سے اوپر والے پروگرام میں ہم نے صارف سے 2 نمبر لیے تھے، یہاں پہ ہم نے صارف سے 3 نمبر لینے ہیں۔ صارف ہمیں کوئی بھی 3 نمبر دے گا اور ہمارا پروگرام بتائے گا کہ ان تینوں نمبرز میں سے بڑا نمبر کون سا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ صارف ایک نمبر دیتا ہے ہمیں 2، پھر ایک صارف نمبر دیتا ہے 3، اور پھر ایک صارف نمبر دیتا ہے 4۔ تو ہم ایسا پروگرام لکھیں گے کہ جب ہم یہ تینوں نمبر دیں گے تو ہمارا پروگرام بتائے گا کہ یہ جو 4 ہے ان تینوں میں سے بڑا ہے، یا اگر ہمارا نمبر ہے 11 تو پھر ہمارا پروگرام بتائے گا کہ 34 ہے، یہ بڑا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے 3 ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں n1 n2 اور پھر n3۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھا پرنٹ ایف انٹر 3 نمبرز، کہ آپ 3 نمبر ہمیں دیجئے جن میں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑا نمبر کون سا ہے۔ تو سکین ایف کے فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ہم ایک ہی فنکشن میں 3 دفعہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے، اور 3 دفعہ یہاں پہ ہم n1 n2 اور n3 لکھ دیں گے اس علامت کے ساتھ۔ جس ترتیب کے اندر آپ قیمت کو اپنے ویریبل میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اسی ترتیب میں یہاں پہ لکھنا ہے n1 n2 n3۔ یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے n1 n2 n3 تو آپ کی پہلی قیمت n1 میں محفوظ ہو جائے گی، دوسری قیمت n2 میں محفوظ ہو جائے گی، اور تیسری قیمت n3 میں محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ n3 کو n2 کی جگہ پہ ایسے لکھ دیتے ہیں n3 اور ایسے لکھ دیتے ہیں n2، تو پھر آپ کی پہلی قیمت n1 میں سٹور ہو جائے گی، دوسری قیمت n3 میں سٹور ہو جائے گی، اور تیسری قیمت جو ہے وہ n2 میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے
کہ قیمتوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ترتیب ہے وہ N1 N2 اور N3 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تینوں قیمتیں لے لیں، پھر آگے ہم نے بہت ہی آسان ایک if کی کنڈیشن لگانی ہے، اور اس میں دیکھنا ہے اگر N1 بڑا ہے N2 سے، اور اگر N2 بڑا ہے N3 سے، اور N2 بڑا ہے N1 سے، تو یہ والا کوڈ چلا دو، اور اگر یہ دونوں جو شرطیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہ والا کوڈ چلا دو۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی شرط میں ہم نے یہ کہا کہ اگر یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جو پہلا نمبر صارف نے دیا وہ تھا 12، دوسرا دیا 4 اور تیسرا دیا 6۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر N1 بڑا ہے N2 سے تو کیا N1 یہ N1 ہے، یہ N2 ہے، یہ N3 ہے، تو کیا N1 N2 سے بڑا؟ بالکل بڑا ہے۔ اور اگر N1 بڑا ہے N3 سے، N1 جو ہے وہ N3 سے بھی بڑا ہے۔ اب N1 N2 سے بھی بڑا ہے اور N1 N3 سے بھی بڑا ہے، اس کا مطلب ہے اگر N1 ان دونوں سے بڑا ہے تو پھر بڑا کون سا ہوگا؟ N1 ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے the largest number is N1۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ اگر N2 بڑا ہے، یہاں پہ 40 ہو جاتا ہے N2، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ else if N2 is greater than، یعنی کہ N2 بڑا ہے N3 سے اور N2 بڑا ہے N1 سے، تو دیکھیں جو N2 ہے یہ N3 سے بھی بڑا ہے اور N1 سے بھی بڑا ہے، تو جب N2 جو ہے 3 سے بھی بڑا ہے 1 سے بھی بڑا ہے تو ان تینوں میں سے بڑا کون سا ہوگا؟ N2 ہوگا۔ لکھ دیں گے یہاں پہ the largest number is N2۔ اور اگر یہ دونوں شرطیں غلط ہو جاتی ہیں، نہ N1 بڑا ہے نہ N2 بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے ایک ہی بچ جاتا ہے N3، تو پھر وہ بڑا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کنڈیشن لکھنے کی، شرط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لکھ دیں گے the largest number is N3۔ اب ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو چلاتے ہیں۔ جب چلائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا enter 3 نمبر۔ اب پہلا نمبر دیا ہم نے 45، پھر انٹر کیا، پھر نمبر دیا ہم نے 14، پھر انٹر کیا، پھر نمبر دیا ہم نے 12۔ انٹر کریں گے تو آ جائے گا the largest number is 45، یعنی کہ N1 تھا نا، تو یہ N1 جو ہے وہ 45 ہے۔ ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں the largest number is، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں N1، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں N2، اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم N3۔ اب ہم دوبارہ اس کو چلائیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلا نمبر ہے 78، پھر ہے 98 اور پھر ہے 100۔ انٹر کریں گے تو آ جائے گا the largest number is N3، یعنی کہ تیسرے والا بڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بہت ہی آسان ہمارے پاس پروگرامنگ ٹائم تھا۔ اور عزیز طلبہ، اسی طرح کا پروگرامنگ ٹائم آپ کو آپ کے امتحانات میں بھی آ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ طلبہ کو مشکل پیش آتی ہے سوال کو سمجھنے میں۔ تو میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی سی لینگویج کا کوئی پروگرام آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے پہلے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے پھر آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو حل کرنا۔ میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔